खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। जब नशे की बीमारी या कोई भी साइकेट्रिक इलनेस किसी भी घराने में आती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं रहती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सारे जो फैमिली मेम्बर्स उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं उनकी लाइफ के अंदर ट्रांसलेट होना शुरू हो जाती है। एडिक्शन जो है वो कोई इखलाकी बीमारी नहीं है, ये एक डिज़ीज़ है और इट इज़ कंपेरेबल विद एनी अदर क्रॉनिक डिजीज़। और जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनके कुछ सिम्टम्स होती हैं, कुछ साइंस होते हैं और कुछ रवैये होते हैं, तो हमें वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे हम कहते हैं रोगी होना या कोडिपेंडेंट होना, ये एक सीखा हुआ रवैया है और वो मुआशरे में हम देखते भी हैं। हम उसको जैसे बार बार हम बात करते हैं कि हमारे घरों में बीमारी के अलावा भी कोई एडिक्शन का पेशेंट नहीं भी है तो किसी ना किसी शक्ल में हम को डिपेंडेंट हैं। जब एक किसी आप एडिक्ट की फैमिली को देख लें तो यू विल सी दिस दैट हाउ पेरेंट्स वर प्रीवियसली डिपेंडेंट ऑन द किड्स व्हाइल द किड्स वर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। जब वो हंसते थे तभी पेरेंट्स भी हंसते थे, जब वो रोते थे तभी पेरेंट्स भी रोते थे। इसलिए मफलूज कर दी जाती है ज़िंदगी, बी एट पेरेंट्स की या बी एट किड्स की, वो आपको फिर और कुछ नज़र नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर का ज़ेली प्रोग्राम इट टेक्स अ फैमिली। हमारा जो प्रोग्राम है इट इज़ लाइक पार्ट ऑफ यू आस्क्ड फॉर इट, और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं इस तरह के रवैयों की, इस तरह की मसाइल की जो एक फैमिली मेम्बर्स के नज़र निगाह से आ रहे होते हैं। मतलब कि एक तो है जो पेशेंट अपनी डिज़ीज़ के साथ सफ़र कर रहा होता है, उसके अंदर मसाइल देख रहा होता है, लेकिन जो अफेक्ट्स उनके फैमिली मेम्बर्स सफ़र कर रहे होते हैं, जो मसाइल उनके फैमिली मेम्बर्स से के साथ होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं, उनका कोई ना कोई मैनेजमेंट हम प्लान करते हैं और अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को साथ में एडवाइस करते हैं। तो इसी तरह आज के दिन हम मौजूद हैं अपने पैनल के साथ। एक कॉमनैलिटी हमारे पैनल में देखी जाती है कि सारे उन मेंबर्स, सारे जो हमारे साथ मौजूद होते हैं एक्सपर्ट्स, वो किसी ना किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन में प्रोफेसर डॉक्टर हमाद, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एंड एक मेजर रोल प्रोवाइड करते हैं अपनी फैमिली के अंदर अपने बेटों की एडिक्शन की मैनेजमेंट के साथ।
اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں مس میری اپنے بھائی کی جو سیکیٹرک النس ہے اس کی مینجمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کرتی ہیں اور ان کو بہتری کی طرف لے کے آتی ہیں. اسی طرح آج کے دن ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ صاحب بھی اپنی فیملی ممبرس کے اندر جو ایڈکشن اینڈ دیگر سیکیٹرک النسز ہیں ان کی مینجمنٹ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کا. جو ہمارا ٹاپک رہتا ہے کو ڈپینڈنسی کا, ایک نہایت امپورٹنٹ جو ٹاپک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر ایک فیملی ایز اے ہول سمجھ لے اس ہم روگی پن کو کہ ہوتا کیا ہے, کس طرح یہ آہستہ آہستہ پورے خاندان میں پھیل جاتا ہے, اور پھر سب سے امپورٹنٹ پارٹ کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے, مینجمنٹ ہے کیا. تو یہ ایک ذریعہ بنتی ہے کہ جو فیملی یہ سمجھ لے تو وہ اب بحالی کی راہ پہ, کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جاتی ہے. لیکن اگر نہ سمجھ پائے تو پھر وہ ایک ٹریک پہ چل جاتے ہیں جہاں پہ ان کو پھر مصیبتیں مسائل دیکھنے پڑتے ہیں. تو اگر ہم آغاز کریں کہ جب نشے کی بیماری یا کوئی بھی سیکیٹرک النس کسی بھی گھرانے میں آتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ صرف ایک پرسن کی پرابلم نہیں رہتی, بلکہ آہستہ آہستہ سارے جو فیملی ممبرز ان کے ساتھ انوالوڈ ہوتے ہیں ان کی لائف کے اندر ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. انیشیلی ہو سکتا ہے کہ ان کی نیندوں میں افیکٹ آ رہا ہو, پیشنٹ جب تک سو نہیں پا رہا تو ان کی اپنی نیند نہیں آ رہی, جب تک پیشنٹ باہر ہے تو ان کی جان پھنسی ہوئی ہے کہ کب آئے گا واپس, اب کچھ مسئلہ تو نہیں ہو گیا, ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ ساری باتیں ان کو تنگ کرتی رہتی ہیں. اس طرح ہی آہستہ آہستہ پھر ان کے موڈ مزاج بھی ان کے پیشنٹ کے ساتھ وابستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پیشنٹ کا موڈ اچھا ہے تو ان کا موڈ اچھا ہے, پیشنٹ کا موڈ خراب ہے تو ان کا اپنا موڈ خراب ہو گیا. پھر ان کے بیہیویئرس کے اندر ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کہاں سے بات چلی تھی کہ صرف لائف سٹائل خراب ہو رہی ہے, پھر ایسا موڈ خراب ہو رہا ہے, پھر ان کے بیہیویئر بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. کہ پہلے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کامن سینس کے تحت ان کے ساتھ اگر ہم وعدے کریں گے, ان کے ساتھ ہم اگر کوئی نہ کوئی ڈیل کر لیں گے کہ میں تمہیں یہ لے کے دوں گا, تم جو النس ہے, جو نشہ ہے وہ چھوڑ دو, یا کوئی بھی سیکیٹرک دوسری النس ہے جیسے ایون کہ غصہ نہ کرو, میں تمہیں یہ لے دوں گا تو بہتر رہے گا. تو یہ کامن سینس کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بیجا نرمی کر رہے ہوتے ہیں, بیجا نوازشیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جب ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ ان بیجا نوازشوں کا, ان پرومسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ان کو خیال آتا ہے کہ شاید اس کا الٹ کرنے کی ضرورت ہے, شاید اب سختی کی ضرورت ہے. تو پھر بیجا سختی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں پہ وہ کہہ لیں کہ کومنٹس کرتے ہیں, نیم کالنگ کرتے ہیں, ایون کہ پریڈکشنز کر لیتے ہیں کہ تمہارا تو کچھ بننا ہی نہیں ہے. تو یہاں سے ان کو لگتا ہے کہ شاید اس سے موٹیویشن مل جائے پیشنٹ کو, شاید یہی اسی کی کمی تھی, کہ صرف اسی کی ڈیفیشینسی تھی جس کی وجہ سے یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو وہ یہ بھی کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں, یہ بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن تب بھی ان کو جو اپنا جو گول ہوتا ہے, جو ان کا پرپس ہوتا ہے, جو اپنے لوڈ ون کو صحت یابی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں دے پاتے. تو پھر ان کو کسی پروفیشنل کی طرف راہ ملتی ہے, اور پروفیشنل پھر ان کو جا کے ایکسپلین کرتا ہے بیماری کے متعلق اور یہ کو ڈپینڈنسی کے متعلق. تو یہ ایک جرنی رہتی ہے زیادہ تر فیملیز کی. تو آغاز کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کا ریگارڈنگ کو ڈپینڈنسی, کہ پھر یہ کو ڈپینڈنسی جب ایک پرسن ہمارے پاس آتا ہے, ایک فیملی ہمارے پاس آتی ہے, تو ان لوڈ ونس کو کن الفاظ میں ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ جو آپ ابھی تک کرتے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی سب سے کہہ لیں کہ دل اچھا صاف دل کے ساتھ, اپنی پوری موٹیویشن کے ساتھ, اپنے لو ون کو بہتری کے لیے ہی یہ سارے کام کرتے آئے ہیں. لیکن یہ جو کام کرتے آئے ہیں یہ انفارچونیٹلی کام کرنے والے نہیں ہیں. ان سے صرف اور صرف جو ڈیزیز ہے وہ نشو نما ہی پائے گی, وہ حل کی طرف نہیں جائے گی. تو کن الفاظوں میں ہم اپنے پیشنٹس کو, اپنے فیملیز کو یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ تو سر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بات کا آغاز کریں. جی, ایکچولی جو آپ نے انٹرو دیا ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, پہلے تو ہم نے یہ مانا کہ ایڈکشن جو ہے وہ کوئی
اخلاقی بیماری نہیں ہے, یہ ایک ڈیزیز ہے, اور اٹ از کمپیریبل ود اینی ادر کرونک ڈیزیز. اور جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں ان کی کچھ سمٹمز ہوتی ہیں, کچھ سائنز ہوتے ہیں, اور کچھ رویے ہوتے ہیں, تو ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں. اگر کسی کو کڈنی ڈیزیز ہے اس کی کچھ علامات ہوگی, کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے اس کی کچھ علامات ہوگی, اور اگر کسی کو کینسر ہے اس کی کچھ علامات ہوں گی. اسی طرح اگر ہم اس کو بیماری کہتے ہیں ایڈکشن کو یا سائیکیٹرک النس کو, تو ان کی بھی علامات ہوتی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو فرسٹ تھنگ از کہ جو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں, اور جو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کہ ایکچولی یہ بیماری نہیں ہے, یہ کوئی اخلاقی تنزلی کا شکار ہو گیا ہے, کوئی اس کو ماحول ایسا ملا ہے, کوئی اس کی خواہشات ہم نے پوری نہیں کی شاید, کہ شاید ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے, شاید معاشرہ ہی ایسا خراب ہو گیا ہے. سو یہ جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم اسی کو ایڈریس کرتے ہیں. پھر تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کوئی ایسی تربیت میں کمی رہ گئی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. کوئی دوست یار ایسے بن گئے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ لین دین میں کچھ کمی ہو گئی ہے, جس طرح کہ ہم نے کچھ دینا تھا کسی کو تو وہ نہیں دے پائے تو وہ دے دیتے ہیں. تو ایکچولی سارے گورکھ دھندے میں ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں خوف سے, اور اس کو ہم نام دیتے ہیں محبت کا. تو دیکھیں ہمیں اس کو سیپریٹ کرنا ہوگا. ڈر اور خوف کو جو ہے ہمیں سیپریٹلی دیکھنا ہوگا. ڈر ایک ایسی چیز ہے جو کہ دیر از سم تھنگ, اور وہ سانپ آ گیا جو ریئل ہے تو اس سے ڈرنا بنتا ہے. لیکن ایک جو اندیشہ ہے دور دراز ہم جو سوچتے ہیں وہ جو ہے وہ ایسی خوف کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. اور کیونکہ ہم نے اپنے لوڈ ون کے ساتھ جو ہے اپنا ایک ریلیشن شپ بنایا ہوتا ہے, تو اس ریلیشن شپ کو مینٹین کرتے کرتے ہم بہت دور تک نکل جاتے ہیں. اور ہمیں معاشرہ یہ سکھاتا ہے کہ جو کیئر گیور ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں, پیرنٹس ہیں, بھائی بہن ہیں, بیوی ہے, خامد ہے, ان کا کام ہے دینا, ٹھیک ہے, اور جو اس چیز میں مبتلا ہے اس کا کام ہے ریسیو کرنا. سو ہم جو آپ نے بات کی کہ ہم انیبلنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور جب انیبلنگ کرتے ہیں تو انیبلنگ ہمیں اب سائنس بتاتی ہے کہ انیبلنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے. تو انیبلنگ کا جو اپوزٹ چیز آتی ہے, جو اس کا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے انیبلنگ کا, وہ ہوتا ہے غصہ, ٹھیک ہے, اور اٹ لیڈس ٹو پرووکنگ. سو یہ ایک ایسا گورکھ دھندا چلتا ہے کہ وی ڈو انیبلنگ, دین وی بیکم ڈیسپریٹ اینڈ وی ڈو پرووکنگ. ہم پھر برا بلا کہتے ہیں, لان تان کرتے ہیں, ترلے واسطے کرتے ہیں, بیچارگی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن بیماریاں ان چیزوں سے تو نہیں جاتی. بیماریاں تو جاتی ہیں سائنٹیفک سٹیپس سے جو کہ ڈیفائن ہو چکے ہیں اب. سو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی کے دیندار ہو گئے ہیں, اور جو آپ کے لوڈ ون کی بیماری ہوتی ہے وہ یہ چیز آپ میں ڈال دیتی ہے کہ آپ دیندار ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ جیسے بات کریں کہ جو یہ ایک جو جسے ہم کہتے ہیں روگی ہونا یا کو ڈیپینڈنٹ ہونا, یہ ایک سیکھا ہوا رویہ ہے, اور وہ معاشرے میں ہم دیکھتے بھی ہیں. ہم اس کو جیسے بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بیماری کے علاوہ بھی کوئی ایڈکشن کا پیشنٹ نہیں بھی ہے تو کسی نہ کسی شکل میں ہم کو ڈیپینڈنٹ ہیں. پیرنٹس کسی ایک بچے کا یا, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ہم ایکسٹرا مائل جاتے ہیں, اس کا کام کرتے ہیں, اس کے حصے کا کام کرتے ہیں, تو بہت آسان ہے دیکھنا کہ یہ ایک کو ڈیپینڈنٹ رویہ ہے. ابھی جیسے میں ابھی سیکھ رہی تھی کہ
کسی کو اگر 100 روپے کی ضرورت ہے اور اگر آپ 200 روپے اس کو دے دیں تو آپ نے جو 100 روپیہ جو ایکسٹرا دیا ہے وہ ایک تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے اور اس کا وہ ایکسپلائٹ کرنے کی. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے. اور کیسی عجیب بات ہے کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم ان سے تو بے تحاشا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں برا نہ کہیں. آپ ان کے کریٹر ہیں اور دیکھیں کیسی بات ہے کہ جو کریٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ کریشن مجھے یہ کہے کہ میں بہت اچھا ہوں. سو یہ ایک ایسا رویہ یہ رویہ جو ہے یہ نشئی رویہ ہے اور یہ رویہ جو ہے یہ کو ڈپینڈنسی کا رویہ ہے. سو جب ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ہم اس طرح اٹیچ ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ نہیں یاد رہتا. سو ہم ایک ہی کام میں لگے ہوتے ہیں. وہ کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم اپنے لوڈ ون کو پلیز کر لیں. یہ والا پارٹ بھی وہ اسی خوف سے آ رہا ہوتا ہے نا کہ شاید مجھے چھوڑ نہ جائے, اگر مجھے برا سمجھے گا یا میں اس کو پراپر کیئر نہیں دوں گا, پیار نہیں دوں گا تو شاید میں اکیلا رہ جاؤں. کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ ویلیڈیشن چاہتا ہے, میرٹ نہیں چاہتا. سو اس ویلیڈیشن کے چکر میں آپ دیکھیے کہ کس طرح کا عجیب رویہ ہے کہ ایک فادر جو ہے وہ اپنے بچے سے ویلیڈیشن چاہ رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ وہ مجھے اچھا سمجھے. اچھا, یہ ویلیڈیشن سے میں صرف یہ میں سمجھنا بھی چاہتی ہوں اور وہ آپ مزید اس پہ روشنی بھی ڈالیں. یہ کیا لو سیلف اسٹیم بھی کہیں انوالوڈ ہوتا ہے اس میں یا کوئی ڈپینڈنسی کے ساتھ جڑا ہوا یہ رویہ ہے؟ دیکھیں ایکچولی جب ہم کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہو نہیں پا رہی ہوتی, ٹھیک ہے, جو طریقہ ہمیں پتا ہے اس طریقے سے ہم کر نہیں پا رہے, تو پھر ہمارا کیا اثر ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو نکما ہی سمجھیں گے نا اور ہم اپنے آپ کو بلیم کریں گے اور ظاہر ہے اس پہ ہماری سیلف اسٹیم کدھر جائے گی. تو پھر ہم طرح طرح کے بہانے تلاش کریں گے, طرح طرح کی چیزیں. لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے یہ کہہ نہیں سکتے کہ یس آئی ایم ڈوئنگ رائٹ, اس وقت تک دوسرے کہتے بھی رہیں آپ کو فرق نہیں پڑتا. تو یہاں آ کے ایک میرٹ والا دیکھیں, جب تک آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو پھر دوسرے کیسے سمجھیں گے؟ اور کیا ٹھیک سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو کسی کے حصے کا کام یا جب جو ہمارے پیارے ہیں جو ایڈکٹس بھی ہو سکتے ہیں, جو کسی سائیکیٹرک النس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں, کس طرح سے یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے بات کہ ہمارے اس رویے سے کیا ہم اس کو کوئی بھلا کر رہے ہیں؟ ایکچولی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے حصے کا کام کرتے ہیں نا تو ہمارے پہ تو بوجھ ہوتا ہی ہے. وہ دوسرا بھی جو ہے جس کے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں. نمبر 1 وہ یہ سمجھتا ہے. دوسرا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کیپیبل نہیں ہوں. دیکھیں کتنے پیرنٹس ہیں جو یہ کہتے ہوں گے اپنے بچوں کو کہ وی نیڈ یو, ہم جب بوڑھے ہوں گے یا ہمیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو مجھے تو چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, تم اپنے جوگے کچھ ہو جاؤ. تو اس کو کیا میسج ملتا ہے؟ اس کو یہ میسج ملتا ہے جیسے آئی ایم انکیپیبل. تو یہ رویہ جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو کیپیبل سمجھنا چاہیے. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں میری اسٹرینتھ ہے. جو چیز آپ کی اسٹرینتھ ہو آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے, آپ تو اس کو ساتھ لے کے چلیں گے نا تاکہ نظر آئے ایک اسٹرینتھ والا بندہ نظر آ رہا ہے. اب ہم ان کو اسٹرینتھ کی بجائے ہم ان کو ویکنیس بنا لیتے ہیں. اور جتنی سائیکیٹرک النس ہے اس میں یہ ایک اس کا ہال مارک ہے کہ ہم اس کے آگے بے بس ہوتے ہیں. بالکل. تو بے بسی جو ہے وہ لیڈس ٹو لاٹ آف ایسے رویوں کے کہ جو کہ انفیکٹ بیماری کو جو ہے وہ توانا کرتے ہیں. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں ہم سمجھتے ہی ہوں بیک آف آر مائنڈ کہ دے آر ناٹ گڈ انف اور دے آر ناٹ کیپیبل انف, تو ہمیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے, یا صرف اپنی گلوریفیکیشن کے چکر میں ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم دونوں بات کر رہے ہیں اس بات پہ. ایک عبداللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. یہ پیرنٹس کو یا ایلڈرس کو یہ جو نشئی رویے ہیں, یہ کو ڈپینڈنسی ہے, یہ ایز اے فیملی ممبر یہ کیسا لیتے ہیں؟
I would honestly say what I feel is کہ آپ کی ایک ویکنیس ہوتی ہے جو کہ آپ کسی دوسرے بندے کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے 100 روپے والی بات کی کہ 100 کی جگہ آپ نے 200 کسی کو دے دیا, تو میری نظر میں جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ ایسے ہی لگتا ہوں کہ میرے اندر کوئی انسیکیورٹی ہے جو کہ میں پیسے دے کے اس کو پوری کرنا چاہ رہا ہوں, یا وہ والی چیز. ایسی کو ڈپینڈنسی کو جب آپ دیکھیں تو وہ یہی والی چیز نظر آتی ہے کہ آپ اپنے اندر کوئی کمیاں ہیں جو کہ آپ دوسرے کے اندر پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یا وہ والا ایک ہونا چاہتا ہے. کو ڈپینڈنسی کی پرائم ایگزامپل یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایک دھڑکا پڑا ہوا ہے کہ رات کو 2 بجے جب میں سویا تھا تو بچے نے اسی وقت کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ گیا, اسی وقت وہ تھانے کے اندر پکڑا گیا, تو اسی وجہ سے پھر آپ رات کو 2 بجے نہیں سوئیں گے, آپ 2:05 پہ سو جائیں گے, 10 منٹ پہ سو جائیں گے, وہ چیز. دس وڈ آلسو بی ان مائی اوپینین این ایگزامپل آف کو ڈپینڈنسی. بٹ اس سے نہ صرف پیشنٹ سفر کرتے ہیں, اس سے فیملی ممبر بھی سفر کرتے ہیں, اور پیشنٹ بھی اسی لحاظ سے کو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی فیملی کے اوپر, اینڈ وچ ول ناٹ اور وانٹ ایور ییلڈ پازیٹیو ریزلٹس. کیوں؟ بیکاز وہ ایک آپ کی زندگی اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی. اگر اس میں سے ایک کوئی آپ کا حصہ نکل آیا تو یو وانٹ بی ایبل ٹو ڈو. ہمارے پاس پرائم ایگزامپلس اپنے ارد گرد اپنے جب دیکھتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, اینڈ ونس وہ پرزہ وہاں سے ہل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایسی ہی جب ایک کسی آپ ایڈکٹ کی فیملی کو دیکھ لیں تو یو ول سی دس دیٹ ہاؤ پیرنٹس ور پریویسلی کو ڈپینڈنٹ آن دا کڈس while the kids were dependent on their parents. جب وہ ہنستے تھے تبھی پیرنٹس بھی ہنستے تھے, جب وہ روتے تھے تبھی پیرنٹس بھی روتے تھے. اس لیے مفلوج کر دی جاتی ہے زندگی, بی ایٹ پیرنٹس کی یا بی ایٹ کڈس کی. وہ آپ کو پھر اور کچھ نظر نہیں آتا ہے. جیسے میری نظر میں اگر نکلنے کا وہ پوچھا جائے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کو لیو اینڈ لیٹ لیو والی جو ایک اپروچ ہوتی ہے کہ یو نیڈ ٹو گیو دا روم ٹو دا ادر پرسن ٹو یو نو اپنی آپ اس کے اندر کانفیڈینس وہ کرو, اپنی طرف سے اس کے اندر کانفیڈینس. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے حصے کا کام کرنے کا کہا جائے. ایگزیکٹلی اس کو یہ والی چیزیں کہا جائے, نہ کہ اس کو کسی ایکس وائی زی کوئی دوسری طرف سے گول مول کر کے وہ بات کی جائے یا وہ بلا ہو جائے. جب آپ اگلے کو یہ چیز بتائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ میرے لو ونس اس کے اوپر میرے پہ کانفیڈینس. ایکچولی کانفیڈینس کی بھی بات ہے, لیکن ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہا تو اس کا موڈ یہ خراب ہو جائے گا, یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے بیکاز پریویسلی ریزلٹس ایسے آئے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی کہ جب بھی کسی نے کہا ہو اس کو کہ تو نے 10 بجے گھر واپس آ جانا, تو اس نے آگے سے 2 گالیاں نکالی ہوں, تو وائی وڈ یو ریپیٹ دیٹ بہیویئر؟ دیٹس وائی یو گیٹ اسکیئرڈ. اچھا, یہ ہے بیماری کا ہال مارک. ایکچولی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے لوڈ ون کو اور بیماری کو علیحدہ کر کے دیکھنا ہے. دیکھیں جتنی بیماریاں ہیں نا وہ آپس میں سنرجائز کرتی ہیں, ٹھیک ہے, رویوں کی صورت میں اور دوسری صورت میں. سو جب تک ان کو یہ رویہ نہیں ملے گا, جس طرح عبداللہ نے کہا, جس طرح جب تک اس کو یہ کو ڈیپینڈنٹ رویہ نہیں ملے گا اس وقت تک وہ فلرش نہیں کر سکتا. جب تک تالی پہ تالی نہیں بجے گی, تالی سے تالی نہیں بجے گی, وہ فلرش نہیں کر سکے گی. تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ یہ کو ڈیپینڈنٹ رویہ جو ہے, کو ڈیپینڈنٹ رویہ ایکچولی ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ یو آر نو ویئر. جو کو ڈیپینڈنٹ ہے وہ کہیں نہیں ہے, somebody else is ruling you. تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور آپ کو رول کر رہا ہے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے. تو ایکچولی ہے تو دیکھیں, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیگم ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا باپ ہے, تو اس کی وہ ہنستا ہے تو آپ ہنستے ہیں, وہ روتا ہے تو آپ روتے ہیں, وہ گھر آتا ہے تو آپ سوتے ہیں, وہ گھر نہیں آتا آپ جاگتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی تو کہیں نہیں ہے, اور جو آپ کا لوڈ ون ہے یا جس کی آپ ٹیک کیئر کر رہے ہیں اس کی زندگی بھی اس کی زندگی نہیں ہے. سو یو آر اسٹل ٹریٹنگ دیم لائک ٹاڈلرز نا. آپ کو لگتا ہے اوور پروٹیکٹیو ہونا یہ پارٹ آف یور رسپانسبلٹی ہے, کہیں یہ آگے چلا گیا تو کیا ہوگا, گر نہ جائے, کہیں یہ سوئچ میں ہاتھ نہ دے دے. تو کنٹینیوسلی یہ بات آپ کر رہی خوف کی, یہ وی آپریٹ بائی یو نو, اور وہ ویسے ہی جیسے بچے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس کو ایز این ایڈلٹ ٹریٹ کرنا یا اس پر کانفیڈنس ہی ہونا کہ نہیں یہ بڑا ہو گیا ہے, اب اس کے کرنے والے یہ کام ہیں. ایکچولی یہ بہت زبردست بات کی ہے. ایز اے پیرنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ گرو نہیں کر پاتے.
ہم نے بچے کو اپنے کھلونے کی طرح رکھا. کھلونے کو ہم جب چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں, جب چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ ایز ہی گروز تو اس کی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ چل نہیں پاتے, ہم کہیں لیگ بہینڈ, اور اس کو کور کرنے کے لیے پھر ہم اپنے وہ رویے اپناتے ہیں جو کہ اس کے لیے اچھے نہیں ہوتے. دیکھیں ہم سارے میرٹ کی بات کرتے ہیں نا کہ میرٹ ہونا چاہیے ہر چیز میں, تو آپ عبداللہ میرٹ کو کیسے لیتے ہیں؟ اچھا, پہلے میں آپ کی جو ابھی آپ نے اس سے پہلے بات کی اس کے پہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ یہ انسٹل بھی کیا جاتا ہے فرام دا کڈز آن دا پیرنٹس اور کڈز آن دا بردرز یا سسٹرز اور واٹ ناٹ, بٹ اس کے اوپر بھی انسٹل کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کے اوپر, اپنی بہن کے اوپر, کہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تم نے کرنا ہے. تم اگر رات کو 2 بجے نہیں اٹھی ہوگی تو میں پھر کچھ کر دوں گا. تو پھر وہ آٹومیٹکلی ایک آپ کا برین اسٹارٹس ٹو ورک ان اے وے دیٹ یو آر فورسڈ ٹو بیکم کو ڈیپینڈنٹ. بٹ اس کو بری زبان نہیں کسی کو بھی قرار دینا چاہیے جبکہ وہ کو ڈیپینڈنٹ ہے, اس پہ کام کرنا چاہیے, آگے کرنا چاہیے. دوسری آپ نے بات کی وہ کیا تھی؟ دوسری بات بیسکلی کہ کیسے ہم اس میں سے پھر کر سکتے ہیں, بیٹری پا سکتے ہیں. لائک کہ اگر کسی پرسن کو ہم میرٹ پہ نہیں ڈیل کر پاتے, میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جو ایک میرٹ ہوتا ہے, میرٹ اس کا کیا رول ہوتا ہے اس میں کو ڈیپینڈنسی سے نکلنے میں؟ میرٹ آپ کو اسٹریٹ اوے باہر نکال دیتا ہے. جب آپ میرٹ پہ کسی کو ٹریٹ کرنے لگ جائیں گے, آپ یونیورسٹیز کے اندر ایگزامپل دیکھ لینا, اگر آپ کسی کو میرٹ پہ نہیں ٹریٹ کرتے ہیں آٹومیٹکلی وہاں سے کم ہوتے جاتے ہیں, بچے کم ہوتے جاتے ہیں, اور جو کہ جس کو میرٹ پہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اچھا پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ آگے. کیا ہم اپنے لوڈ ون کو میرٹ دیتے ہیں؟ We cannot give. Why? Because we think کہ they have the leverage کہ ان کو میرٹ نہیں دینا چاہیے, جو جیسے کہہ رہا ہے, جو جیسے ہو رہا ہے اسی طریقے سے. یہ بیچارگی کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے that gives us this feeling کہ نہیں یار یہ تو بیچارہ یہ ماڑا ہے, دیکھو نا باقی تو ٹھیک ہیں, یہ بیچارہ بیماری میں ہے اور ایڈکشن میں ہے, یا ہم تب اس کو بیماری تو نہیں سمجھ رہے ہوتے, لیکن یہ بیچارگی doesn't make us realize کہ یہ بیچارگی is weakening him further. ایکچولی آپ مجھے بتائیے, آپ ماشاء اللہ شاندار وکیل ہیں, آپ کے سامنے کوئی بیچارہ آتا ہے تو کیا وہ کچھ آپ سے کروا پاتا ہے؟ نہ کروا پاتا ہے اور نہ کچھ دے پاتا ہے, نہ کچھ دے پاتا ہے. تو ایکچولی ہمیں اور اس پھر بیچارگی سے نکلنا پتا ہوتا ہے کہ اس سے تو کچھ نہیں نکلنے والا. مجھے یہ بتائیں, میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو اب دیکھیں, وی آر آل کریٹڈ بائی گاڈ, اللہ نے ہمیں بنایا, تو ہمارے جو لوڈ ون ہیں they are created through us. ٹھیک ہے, تو کیا اللہ بے بس ہے؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو کریٹر جو ہوتا ہے وہ اگر بے بسی کا شکار ہے تو یہ بیماری ہے. تو ہمیں اس چیز سے اسٹرینتھ لینی چاہیے. تو ایکچولی بات میرٹ کی ہو رہی تھی, تو سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے میرٹ کے حقدار ہونے چاہیے وہ آپ خود ہونے چاہیے اور آپ کا لوڈ ون ہونا چاہیے. سو جب ہم یہ چیز ٹھان لیتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ گھر میں سب سے زیادہ توجہ کون حاصل کر رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ بچہ جو کہ اپنے اسکول میں کالج میں بہترین رزلٹ دے رہا ہے, وہ بچہ جو کہ ٹائم پہ سوتا ہے, ٹائم پہ جاگتا ہے, وہ بچہ جو کہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتا ہے, وہ بچہ جو کہ اپنا وعدے پورے کرتا ہے, یا اس کے اپوزٹ والا کون توجہ؟ اپوزٹ والا توجہ. اور وہ جو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہ اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, وہ تو بیچارہ اس کو تو آپ کنسیڈر بھی نہیں کرتے کیونکہ ہی از ناٹ بادرنگ یو. تو اس سے پھر ہم جو بچہ اس ساری چیزوں کو ڈیفائنس کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا میسیج دیتے ہیں؟ کہ بھائی ڈیفائنس جو ہے نا, یہ دس از اے رسپانس. یہ ڈیفائنس کا مطلب یہ ہے یو ول سیک اٹینشن, یو ول گیٹ آل جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیجا نوازشیں. سو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ رویہ جو ہے یہ میرٹ پہ مبنی ہے؟ تو ہم اسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ رویہ دے دیں. اچھا, ایکچولی ہم کیونکہ جو دیالو ہوتے ہیں نا, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ ہمیں کہیں یہ شہید وفا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر بندے کو بہت اچھا لگتا ہے کہ 4 لوگ اس کے بیٹھ کے کریں, اس نے اپنے بچوں کے پیچھے اپنی زندگی گال دی ہے. وائی وٹ از دا ریزلٹ؟ تو ہم کیوں نہیں یہ کر پاتے؟ ایکچولی ہم نے سیکھا نہیں ہوتا. یہ جو
डीलिंग विद द किड्स है या पेरेंटिंग है, ये एक बाकायदा सब्जेक्ट है और ये सीखने का अमल है. और हम कहते हैं जैसे हमारे वालिद ने किया, जैसे हमारी वालदा ने किया, जैसे हमारे दादा ने किया, जो जो हमारी ट्रेडिशंस है, तो क्या हम जो उनके दौर की ट्रेडिशन थी कि वो जो है वो फ़ोन कौन से इस्तेमाल करते थे, वो रोशनी कौन सी इस्तेमाल करते थे, वो चूल्हा कौन से इस्तेमाल करते थे, क्या उसमें भी हम ये उनको फॉलो करते हैं? तो ऑल अ नन प्रिंसिपल होना चाहिए ना. तो ये एक ऐसा रवैया है जो कि आपको ड्रैग करता है फिर, और देन इट लीड्स टू समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अनडिज़ायरेबल. और फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और फिर हम ब्लेम करते हैं, फिर हम गुस्सा करते हैं, फिर बुला बुला कहते हैं, फिर हम अबैंडन कर देते हैं. और जब हम अपनी क्रिएशन को अबैंडन करते हैं तो एक्चुअली हम उसको अबैंडन नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को कर रहे So होते there are two extremes, either too good or too bad, too harsh or too Yes. soft. So finding the right balance is जिसको आप Yes. कहते हैं कि ये merit है और उस पर इसको फिर आगे हम मजीद जो है ना इसके बिल्कुल. ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं यही एक कोडिपेंडेंसी का नाम है कि बंदा एक विशियस साइकिल में फंस जाता है. नेबलिंग से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अग्रेशन, फिर प्रोवोकिंग, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर बुरा फील किया, फिर नेबलिंग. तो यही विशियस साइकिल अपने आप को सेल्फ सस्टेन करता रहता है. इसी के मुतालिक हम बात करते रहेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. सो वेलकम बैक. आप देख रहे हैं युवा स्टोर का ज़िली प्रोग्राम इट टेक्स अ फैमिली. आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कोडिपेंडेंसी. अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि कोडिपेंडेंसी होता क्या है और कैसे ये घरानों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा लेता है. अब बात करेंगे थोड़ा सा इन कदमों को कैसे फिर डिफिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, कैसे इनको फिर निकालने की ज़रूरत पड़ती है. मतलब कि फिर ये कोडिपेंडेंसी, ये हमरोगीपन, इसकी मैनेजमेंट क्या है, क्या वो तरीक़ेकार हैं, क्या वो बिहेवियर्स हैं जिनके साथ हम ये इस कोडिपेंडेंसी की मुसीबत को, इस कोडिपेंडेंसी की इल्लत को, बीमारी को अपनी घरानों से, अपनी लाइफ के अंदर से निकाल सकते हैं. तो मैं चाहूँगा कि इसके मुतालिक हम कोई ना कोई बात करें कि सब ने कोडिपेंडेंसी को अपनी लाइफ से कैसे रिमूव किया. हर बंदे को अपनी ज़िंदगी से अगर कोडिपेंडेंसी या कोई भी नेगेटिव हैबिट निकालनी हो, उसका सबसे बेहतरीन हल यही है, एक रूटीन के अंदर आ जाए, एक स्केड्यूल के अंदर आ जाए. आप सुबह अगर 8 बजे उठ रहे हैं तो आप 8 बजे उठ के सबसे पहले उसको कॉल करें, अपने लव्ड वन को कॉल करें. आप नहीं करें, आप जो सबसे पहले काम करते हैं, अपनी चाय बनाएं, अपनी कॉफ़ी बनाएं, अपने मॉर्निंग वॉक पे जाएं, एंड देन उसके बाद यू स्टार्ट योर डे. यू फॉलो अ स्केड्यूल एंड यू स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो द स्केड्यूल एंड देन सी द रिजल्ट्स. इनिशियली आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत आपको टेंशन्स होंगी. जिस सेकंड आप उठेंगे फिर आप कहेंगे शिट, मैंने उसको बार बार फ़ोन देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बट एज द टाइम गोज ऑन you will eventually get used to it and you will know कि अब मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है. बिकॉज हर नेगेटिव हैबिट को ज़िंदगी से निकालने का मेरी नज़र में यही उसका हल है कि एक स्केड्यूल, एक रूटीन को फॉलो कर लें. और जब आप उस रूटीन या स्केड्यूल को कोई 7 से 10 दिन फॉलो करना शुरू कर देंगे और उसके बाद 11वें दिन आप सुबह उठ के वही गलती कर दें कि मैंने कॉल कर दी, वो अब क्या करूँगा, तो देन यू विल ऑटोमेटिकली फील बैड अबाउट इट दैट यू हैव डन अ मिस्टेक. सो इवेंचुअली इनिशियली मेरी नज़र में यही है कि एक स्केड्यूल, एक रूटीन को फॉलो करना
that can yield positive results. بالکل, مطلب کہ کو ڈیپینڈنسی کو پہلے اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ بیماری ہی ہے اور اس کو بیماری کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے, تو اس میں جیسے آپ نے بھی بتایا نا کہ پھر بندے کو اپنا خیال زیادہ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, اپنا خیال پہلے رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اپنا ہی گلاس پورا نہیں فل ہوگا تو آپ کسی کو کیا سرو کرو گے, مطلب کہ اسی گلاس میں سے اگر کسی کو اور کو پہلے دیتے رہو گے اور وہ خالی ہو جائے گا, نہ خود کچھ پی پاؤ گے نہ کسی اور کو دے پاؤ گے. جو ہیں وہ بیماریاں جو ہیں آپ کی انرجی لیتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے. بالکل. سو اگر آپ میں ایک علت ہے جو کہ کو ڈیپینڈنسی جس طرح ہم ڈسکرائب کی وہ علت ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے پہ کام کریں, آپ پہلے اس پہ کام کریں گے اور وہ کام اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یو اسٹارٹ ریسپیکٹنگ یور سیلف, یو اسٹارٹ گیونگ یور سیلف ٹائم. آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنے کھانے کا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنی ایکسرسائز کا خیال رکھتے ہیں, آپ ایک روٹین فالو کرتے ہیں, اور یو ڈونٹ لیٹ ادر پیپل, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں, کیونکہ ادر پیپل جو although they are your loved one, لیکن پرابلم ہے دیز loved one has been captured by the disease. سو اب اس کے جو ایکشن ہو رہے ہیں وہ ڈیزیز کے انڈر ہو رہے ہیں. تو آپ کو بیماری کو اور اپنے loved one کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنا ہے. جب ہم نے جان لیا کہ وہ بیمار ہے تو بیماری کو اور اس کو علیحدہ, تو یہ ایکچولی سیلفشنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ لگتا ہے جس طرح کہ یہ سیلفش ہو گئے ہیں جناب, ان کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں. ایکچولی آپ نے ابھی ہی پرواہ کرنی شروع کی ہے. دیکھیں, کیا آپ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ اپنے آپ کا خیال کریں؟ کیا آپ کا بیمار رویہ, اپنا خیال نہ رکھنا ایک بیمار رویہ ہے, تو کیا یہ بیمار رویہ آپ کے لوڈ ون کو کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ تو کیپ ڈوئنگ اٹ. اگر یہ آپ کو بے بسی کی طرف لے رہا ہے تو اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. تو ہمیں وہ ریورس کرنا ہے, وہ چیزیں ریورس کرنی ہے. اور ہم جو چیزیں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں نا ان کو ہم ریورس کر سکتے ہیں. اچھا, جو جیسے ہم بات کر رہے تھے کمیونیکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. جب 5 وائٹلس کی ہم بات کرتے ہیں نا, جس میں بہت ضروری ہے, اور 2 ایکسٹریم رویے ہم دیکھتے ہیں کو ڈیپینڈنسی میں, ٹو سافٹ اور ٹو ہارش. یہ جو کبھی اس لیے چیخو پکار ہے, کبھی منت سماجت ہے, کبھی ججمنٹ ہے, کبھی وہ تانا زنی ہے. تو کمیونیکیشن, ورکنگ آن یور کمیونیکیشن از ایکولی امپورٹنٹ. کہ جب ہم روٹین میں جاتے ہیں, جب ہم اپنا خیال رکھتے ہیں, اپنی زندگی واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا سب سے جو آسان اور جس پر جو سیکھنے کی ضرورت ہے, اگین اٹس اے اسکل, کہ بات ایک تو مختصر ہو, واضح ہو, توہین سے پاک ہو, اور یہ بتانے کی جو ہم بیلنس, اور وہ چونکہ وی آر ٹو مچ انویسٹڈ ایموشنلی, ہم اس میں بات کرتے ہیں, کبھی رونا زاروں کی تار شروع ہو جاتی ہے, کبھی ہم چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے. تو اپنی بات بہتر انداز میں, اپنا مقدمہ, اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے, موقف ہے, وہ فرملی بٹ وداؤٹ اینی ججمنٹ, ود رسپیکٹ, کوئی ججمنٹ نہ ہو, اس میں توہین امیز رویہ نہ ہو. تو یہ کو ڈیپینڈنٹ, اور یہ فرق بہت واضح ہے جب آپ, اور میں خود اپنے تجربے سے بتا سکتی ہوں کہ کمیونیکیشن ہیز ہیلپ می مور دین اینی تھنگ ایلس. کہ اپنی کمیونیکیشن اسکل, ساری دنیا کے مسائل کا حل جو ہے نا وہ بات چیت میں. ابھی آپ دیکھ لیں, جی بالکل, امریکہ جیسے طاقتور ملک نے, بالکل بالکل, جس کا کہ جو کہ ورلڈ پاور ہے, اور آپ دیکھ لیجئے حل کس میں نکل رہا ہے, بات چیت میں. اور وہ بات چیت کر کون رہا ہے؟ اب دیکھیے کہ بات چیت جس کو آتی ہے وہی کرے گا. اور یہ بات چیت نیگوشیٹرز ہیں جی ہم. بات چیت سیکھنے کا عمل ہے, یس, یہ خود بخود نہیں آ جاتی. تو آپ دیکھیے کہ ایکچولی سب سے زیادہ بات چیت سیکھنے کا جو ضروری ہے نا, وہ اس کو ہے جو کسی کی ٹیک کیئر کر رہا ہے, جو اس کو ہے جو جس پہ کچھ لوگ پوزیشن آف اتھارٹی, بالکل ایسے ہی ہے, اور جو کسی کی ٹیک کیئر کر رہا ہے اس پہ رسپانسبلٹی ہے. اور یہ سیکھنے کا نہ صرف عمل ہے بلکہ یہ ایموشنس کے بغیر ہونا چاہیے, ایموشن سے ہٹ کے ہونا چاہیے. اور یہ
پہلے سے ڈیسائیڈڈ رویہ. ہم کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ ہم بوائل ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لوڈ ون اس وقت تک گھر نہیں آیا, اس نے یہ وعدہ خلافی کی, یہ تھانے میں پکڑا گیا, اس نے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا, پیسوں کا ضیاع کر دیا. وہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا. اس وقت یور ایموشنز آر ویری ویری ہائی, سو گیو اٹ اے بریک. اور اپنے آپ کو بھی بریک دیں, اس کو بھی بریک دیں, کیونکہ وہ جب آپ کے سامنے یہ حرکت کر کے آئے گا تو وہ یہ چاہے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ذرا ٹائم پٹاس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پرووک کر دیا جائے اور آپ اس کو برا بلا کہہ دیں, تو اس کے بعد اس کو کیا ہوگا؟ مجھے گلٹ فری ہو جائے گا. یس, تو وہ جسٹیفیکیشن بھی ارلیئر رانگ ڈوئنگ. سو یہ بیماری کا رویہ ہے. تو ایکچولی میرٹ جو ہے, میرٹ ڈیمانڈ کہ جو آپ کا لوڈ ون ہے اس کو بہترین آپ کو نگہ ہے. اچھا, اور ایک اور جو بہتر طریقہ جو اسٹریٹجی ہے وہ باؤنڈریز بھی ہے. مینٹین دا باؤنڈریز اینڈ دین کیپنگ دوز باؤنڈریز, جو کہ ہمارے لیے اس کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم بنا تو لیتے ہیں. ہاں, ایکچولی دیکھیں, ہمیں یہ بات سیکھنے کی, خاص ایز اے پیرنٹ میں بات کر رہا ہوں, ہمیں نو کہنا آنا چاہیے اور ہمیں یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ نو از اے کمپلیٹ سینٹینس اینڈ وی شوڈ بی سیئنگ نو وین وی مین اٹ. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, اب ہم کبھی ایز اے پیرنٹ جو ہے نا نو کہہ کے ہم گلٹ میں جاتے ہیں, اور وہ گلٹ انڈیوس ہوتی ہے آپ کے لاڈ ون کی طرف سے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے نو کہا نا تو میں تمہیں ریجیکٹ کر دوں گا. تو جو فیلنگ آف ریجیکشن ہے نا, that leads to a disaster. So we should be saying no when we mean it and then stick to it. So یہ باؤنڈریز ہیں, یہ ہمیں اپنی باؤنڈریز ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے. اور آپ کسی پہ زور زبردستی نہیں, آپ جب آپ کا اختیار اپنے آپ پہ نہیں چلتا تو آپ دوسروں کو کیسے کنٹرول کریں. سو سب سے پہلے وی نیڈ ٹو کنٹرول آور سیلف. ہمیں اپنا کیا کنٹرول لینا چاہیے, اور ہمیں اپنی ذہنی صحت پہ, اور ذہنی صحت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں, نیند, ٹھیک ہے, کھانا, ٹھیک ہے, اور تعلقات, اور ہیلدی رویے, واک. اب یہ بظاہر ایسی چیزیں ہیں جن پہ کوئی پیسے نہیں لگتے, لیکن ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. ہم اس کیمیکلز میں ایسے بہتے ہیں کہ جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم اپنی تباہی کر چکے ہوتے ہیں. تو ایکچولی یہ نوبت آنے سے پہلے, جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ بھی ایک ہمیں یہ سوچ لینا کہ جب ایک کسی بندے نے غلطی کی ہے نا اور آپ چاہتے ہیں دیر اینڈ دین فکس کر دیں, تو دیٹ از وی نیڈ ٹو ریسٹرکٹ آور سیلف. اب دیکھیے کسی سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے, اب سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, تو اگر آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوگا کہ آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, تو آپ لائکلی انڈر دا انفلوئنس آف کیمیکلس کریں گے, اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا, وہ ان کیمیکلس کے پاس ہوتا ہے. اس وقت جو کیمیکل سیکریٹ ہو گیا وہی رویہ آ گیا. تو پھر ہم ہیومن بینگ نہیں رہیں گے, ہم کیمیکل بینگ ہو رہیں گے. تو ہمیں یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. سو جو بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے, ریکوری کا جو کام کرنا ہے, وہ ہم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کرنا ہے. یہ پلاننگ جو ہے اس کے بنیاد پہ ہی کوئی نہ کوئی آپ ایکشن کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ پلان اے, پلان بی, پلان سی رکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہوگا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, اور اگر پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر میں نے کہاں پہ جانا ہے. تو کو ڈپینڈنسی میں بھی اسی طرح آپ ایک پلان بناتے ہیں اور ایک آخر پہ جو رکھتے ہیں پلان میں کہ کسی نہ کسی سپروائزرس, کسی نہ کسی ایکسپرٹ کو بھی, اوپینین کو بھی رکھتے ہیں کہ اچھا اگر مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو میں کس کے پاس جا سکتا ہوں, کنسلٹر سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکتا ہوں, سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکتا ہوں, تھراپسٹ کے پاس جا سکتا ہوں, اس کے ساتھ ڈسکس کر کے کوئی نہ کوئی راہ نکال سکتے ہیں. تو آج کے جو ہم نے شو میں بات کی ریگارڈنگ ہمروگی پن, ریگارڈنگ کو ڈپینڈنسی, یہ میرا خیال ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن رہی جس کے اندر ساری جو آڈینس تھی ان کو بھی کافی اچھے الفاظوں میں, کافی سمپل الفاظوں میں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسے کو ڈپینڈنسی
ہماری فیملیز کے اندر ڈیزیز کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو ایز اے ڈیزیز جب تک ہم مانیں گے نہیں، جب تک سمجھیں گے نہیں، تو ایز اے ڈیزیز ہم اس کو ٹریٹ بھی نہیں کر پائیں گے. اس کو کامن سینس کے طور پہ اس کو اپنی سوچ کے تحت ہی ٹریٹ کرتے رہیں گے، اور اس میں لائکلی جو چانسز ہوتے ہیں وہ فیلئر کے ہی ہوتے ہیں. جب تک ہم اس کو سائنٹیفک بیسس پہ نہیں ٹریٹ کر پاتے، جب تک ہم اپنا خیال خود نہیں رکھ پاتے، پہلے نمبر 1 جو ہے کام کہ ورکنگ آن می، کہ اپنے اوپر ہم کام کرتے ہیں، ہم پلان کرتے ہیں، اپنی روٹین بناتے ہیں. جو سر نے آپ نے بھی بتایا کہ جو 5 وائٹل بیہیویئرز ہیں، کہ آپ اپنی نیند کا خیال رکھتے ہیں، آپ کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، واک ایکسرسائز کا خیال رکھتے ہیں، اپنے تعلقات کا خیال رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی ہیبٹ جو ہے، کوئی نہ کوئی ہابی جو ہے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ روزانہ کی بیسس پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جہاں سے آپ کو ڈوپامین پروڈیوس ہو رہی ہو، جہاں پہ آپ کو اطمینان حاصل ہو رہا ہو، تو وہ آپ یہ ساری جو وائٹل بیہیویئرز ہیں یہ روزانہ کی بیسس پہ فالو کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کو ڈپینڈنسی، یہ ہم روگی پن آپ کی لائف سے نکلتا ہے اور آپ کی فیملی سے بھی یہ ایویپوریٹ ہونے کی طرف جاتا ہے. تو امید ہے کہ سب نے اس شو کو انجوائے کیا ہوگا. کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی انپٹ ہو، ہم تک ضرور پہنچائیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر 24/7 اویلیبل ہوتا ہے. اسی طرح یوٹیوب پہ اینڈ فیس بک پہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا انپٹ دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنائیں. آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ ملاقات ہوگی. سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.